बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज भी हर रोज़ की तरह दरबार लगा हुआ था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी नशिस्त पर एक शान से बराजमान थे और रियाया के मसाइल अपनी समझ बूझ से हल कर रहे थे। अभी उनके पास दो ही लोग आकर अपना मसला हल करवा कर गए थे कि अचानक ही एक औरत दरबार का दरवाज़ा खोलकर अंदर तेज़ी के साथ दाखिल हुई। सब लोग ही उस औरत को हैरत से देखने लगे। उसके पीछे पीछे दो सिपाही भी मौजूद थे जो उस औरत को रोक रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उस मंजर को देखकर हैरान थे कि ये औरत कौन है जो बिना इजाज़त और बिना दस्तक के अंदर आ गई थी। लेकिन वो खामोश रहे क्योंकि उन्हें मामले की संगीनी का एहसास हो रहा था। वो औरत बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही थी। वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास आ गई थी और उनके कदमों के करीब ज़मीन दोज़ हो चुकी थी। उसकी ये हालत देखकर पूरा दरबार ही हड़बड़ा गया था। फ़ौरन ही अंदर से दो कनीज़ें बाहर आ गई थी, जबकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह भी अपनी नशिस्त से खड़े हो गए थे और इस सारे मामले को बहुत गौर से देख रहे थे। वो औरत यकदम ही हाथ से बेगाना हो चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उस औरत के साथ ऐसा क्या मामला पेश आ गया है जिसकी वजह से उसकी हालत ऐसी हो रही है। फ़ौरन ही शाही तबीब से उस औरत का इलाज करवाया गया और कुछ देर बाद उस औरत की तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई। इसलिए वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अदालत में खड़ी हुई थी। उसकी हालत काफ़ी गैर हो गई थी। अभी भी उसकी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन वो हर हाल में सुल्तान से बातचीत करना चाहती थी। इस वजह से वो फ़ौरन ही तबीब खाने से निकल आई। सब लोग हैरत से उस औरत को देख रहे थे कि ऐसी क्या मुश्किल पेश आ गई है कि वो इस हालत में भी सुल्तान से बात करना चाहती है। सुल्तान ने उस औरत की जानिब देखा और कहने लगे, औरत क्या हुआ है तुम्हारे साथ और ऐसी हालत तुम्हारी क्यों हो रही है? तुम हमारे यहाँ की तो नहीं लग रही हो, कहाँ से आई हो तुम? वो औरत जिसकी आंखें बिल्कुल लाल सुर्ख हो रही थीं, उसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की जानिब देखा और रोती हुई कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं मिस्र की औरत हूँ। मैं 3 दिन से लगातार सफ़र कर रही हूँ। मेरी हालत बहुत नासाज है। मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। मुझसे खड़ा हुआ भी नहीं जा रहा। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपसे मिलने की ख्वाहिशमंद थी, क्योंकि जो मिस्र में हो रहा है वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। सुल्तान ने यह बात सुनी तो वह हैरान रह गए कि आखिर मिस्र में ऐसा क्या हो रहा है जो उनको मालूम नहीं, जबकि उनके छापा मार और जासूसों ने उन तक कोई ऐसी खबर नहीं पहुंचाई थी जो हैरत अंगेज हो। उस औरत के बताने का अंदाज ऐसा था जिससे कोई बहुत बड़ी बात हो गई हो, जिसकी वजह से दरबार में मौजूद तमाम दरबारी परेशान हो गए थे। सब लोगों के चेहरे से परेशानियां यहाँ थी। ऐसा ही हाल सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का भी था। सुल्तान ने एक बार फिर कहा, बताओ मिस्र में क्या हो रहा है? हम तक कोई ऐसी खबर नहीं पहुंची है, जबकि उन्हें अपने छापा मार और जासूसों पर गुस्सा भी आ रहा था कि उन्होंने अभी तक उनके पास कोई खबर क्यों नहीं पहुंचाई। वो औरत कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं जानती हूँ यहाँ मौजूद कोई भी अफराद मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने तौर पर बड़े तस्दीक करवा सकते हैं कि मैं सच कह रही हूँ या झूठ। सुल्तान मुअज़्ज़म, हमारे कबीले में जो हमारी मलिका है वो दिखने में बला की हसीन है। उन जैसी औरत पूरे कबीले में मौजूद नहीं है। उनका बनाव सिंगार, उनकी खूबसूरती के आगे सब मर्द ही पिघल जाते हैं। उन्होंने सब मर्दों को अपना गर्विदा बनाया हुआ है। हर कोई ही उनकी दहलीज पर बैठा रहता है। मेरा शोहर और मेरा बेटा भी इस काम में मुलविस हो चुके हैं। वहाँ की उस हसीन मलिका को मर्दों के साथ ताल्लुकात कायम करना बेहद पसंद है। जबकि ये बात सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह हैरत से गुंग हो गए। वहाँ मौजूद तमाम दरबारी अपनी उंगलियां हैरत से दांतों तले दबा चुके थे। किसी को भी उस औरत की बात पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि ऐसा वाकया तो कभी सुना ही नहीं गया था। ऐसा वाकया बादशाहों के लिए तो फिर भी लोगों ने सुना था, लेकिन एक मलिका ऐसा काम कर सकती है, किसी के ज़हनो गुमान में भी नहीं था। सब लोग ही उस औरत को अजीब सी निगाहों से देख रहे थे। सुल्तान ये बात सुनकर कहने लगे, हमें यकीन नहीं आ रहा कि कोई मलिका ऐसा काम करती है। वो औरत सुल्तान की बात सुनकर कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म, मेरा यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रही, ये हकीकत है। और वो मलिका सिर्फ मर्दों के साथ ताल्लुकात ही नहीं बना रही, बल्कि उन सब मर्दों को नामर्द भी कर रही है जो जो उनके साथ हम बिस्तरी करता है। उनको इस चीज़ का इतना शौक है कि वो किसी को भी नहीं छोड़ रही। बुरा हो, जवान हो, उधेर उम्र हो, सबके साथ ही वो ये काम कर रही है। उसे इतना ख्याल नहीं आ रहा कि उसके कबीले के लोग बर्बाद हो रहे हैं। उस हसीन मलिका ने मेरे मासूम सा बच्चा जो भी कुछ दिनों पहले बालिग हुआ था उसको भी नहीं छोड़ा। उसके साथ भी उस जालिम हसीन मलिका ने यह काम किया और मेरे 18 साला बेटे को भी नामर्द कर दिया। सुल्तान मुअज़्ज़म, वहाँ मौजूद तमाम औरतें ही उसके इस फेल से परेशान हैं। हम लोग अपने मर्दों की मर्दानगी खोते जा रहे हैं। वहाँ पर इतना घिनौना काम हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। वो मलिका इस्लाम के बनाए हुए असूलों को भूल चुकी है, बस अपना मज़ा लेने के चक्कर में सबको बर्बाद करती जा रही है। जबकि सुल्तान उस औरत की शिकायत का सुनकर चक्कर आकर रह गए थे।
وہ مزید کہنے لگی، سلطان معظم میں بہت مشکل سے یہاں پر آئی ہوں کیونکہ اس ملکہ نے سب پر پابندی لگائی ہوئی ہے کہ کوئی بھی قبیلے کا آدمی مصر سے باہر نہیں جائے گا، سب لوگ مصر کے اندر رہیں گے۔ ان لوگوں کو یہ بات بالکل بھی معلوم نہیں ہے کہ میں مصر سے نکل کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ میرے گھر والوں کو بھی اس بارے میں معلوم نہیں ہے کیونکہ وہ بھی ملکہ کے دروازے پر ہی بیٹھے رہتے ہیں، اور جو بھی شخص ملکہ کے پاس جاتا ہے وہ اپنی مردانگی کھو دیتا ہے۔ سلطان نے جب یہ بات سنی تو وہ حیران ہو گئے اور اپنی نشست سے کھڑے ہو کر کہنے لگے، ہمیں یقین نہیں آ رہا کوئی ملکہ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ اے عورت، تم پریشان نہ ہو، ہم اس معاملے کا حل جلد سے جلد نکالیں گے، تم بے فکر ہو کر اپنے ملک واپس جاؤ، ہم فوراً ہی اس مسئلے کا حل نکالنے کا کوئی راستہ بناتے ہیں اور اس عورت کو بھی پکڑتے ہیں جو یہ کام سب مردوں کے ساتھ کر رہی ہے، کیونکہ ہمارے اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ یہ کام کر رہی ہے تو اس کو سخت سے سخت سزا ضرور ملے گی، اور اس کو سزا دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی ہوں گا۔ اس عورت نے جب سلطان کی یہ ساری باتیں سنی تو وہ مطمئن ہوگی اور سلطان کے نام کا نعرہ لگا کر کہنے لگی، سلطان معظم، مجھے بس آپ سے ہی امید ہے، اس وجہ سے ہی میں اتنی دور چل کر آ گئی کیونکہ مجھے کسی بھی حال میں اپنے قبیلے کے مردوں کی مردانگی بچانی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سر اس بات میں ہی لایا اور اس عورت کو اپنے سپاہیوں کے ہمراہ مصر واپس روانہ کر دیا، جبکہ وہ خود اس پریشانی میں مبتلا ہو چکے تھے کہ اس ملکہ کو کیسے ٹھیک کیا جائے اور اس بات کو معلوم کیا جائے کہ وہ ایسا کیا کرتی ہے جس کی وجہ سے سارے مرد ہی نامرد ہو جاتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً ہی اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ شاہی طبیب کو فوراً ہی ان کے مخصوص کمرے میں بلایا جائے۔ ان کا حکم فوراً ہی بجا لایا گیا تھا اور چند منٹ بعد ہی ان کا شاہی طبیب ان کے اس مخصوص کمرے میں موجود تھا جس کے اندر جانے کی اجازت کسی کو بھی نہیں تھی جب تک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نہ دے دے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آج اس مسئلے کا حل نکالنا چاہتے تھے، لیکن اس سے پہلے وہ اپنے شاہی طبیب سے اس بارے میں بات کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ ہرگز ایسا ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے کہ ان کی رعایا میں موجود تمام مرد اپنی مردانگی کھو دے۔ انہیں ہر چیز کا یہ احساس تھا۔ تھوڑی دیر بعد شاہی طبیب دو سپاہیوں کے ساتھ اس مخصوص کمرے کے پاس آ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لے کر جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے تو ان کی نظر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی۔ وہ کافی اضطرابی کیفیت کا شکار تھے۔ سلطان اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کا شاہی طبیب ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور ادب سے سر جھکا کر ان سے مسئلہ دریافت کرنے لگا۔ سلطان معظم، سب خیر ہے؟ آپ نے اتنی جلد بازی میں مجھے کیوں بلایا ہے؟ ان کی بات سن کر فوراً ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سوچوں سے باہر آئے اور شاہی طبیب کی جانب متوجہ ہو کر سارے معاملات ان کے گوش گزار کر دیے کہ مصر میں ایک حسین ملکہ ہے جس کو ہم بستری کا بے حد شوق ہے، اور جو بھی مرد اس کے ساتھ کر رہا ہے وہ نامرد ہو جاتا ہے۔ یہ بات سن کر شاہی طبیب حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکے اور وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، مجھے تو حیرانی ہو رہی ہے، ایسا تو میں نے کبھی کسی کے بارے میں نہیں سنا، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس سارے قصے کے پیچھے کوئی اور بات ہے۔ سلطان اپنے شاہی طبیب کی یہ بات سن کر حیران ہو گئے، کہنے لگے، تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ شاہی طبیب کہنے لگا، سلطان معظم، جان کی امان پاؤں تو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس معاملے میں بہت پریشان تھے، اس لیے وہ فوراً ہی کہنے لگے، حکیم صاحب، آپ کو جان کی امان ہے، آپ بے فکر ہو کر سارا معاملہ مجھ سے بول سکتے ہیں۔ شاہی طبیب یہ بات سن کر کہنے لگا، سلطان معظم، ایسا کوئی واقعہ میرے سامنے ابھی تک نہیں آیا ہے، یقیناً وہ عورت کچھ غلط کر رہی ہے جس کی وجہ سے مرد اپنی مردانگی کھوتے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ ایسا کریں کہ یہ سارا راز ہمارے سامنے آ جائے۔ سلطان چند پل خاموش ہو گئے اور یکٹک شاہی حکیم کا چہرہ دیکھنے لگے، اور چند پل بعد جو بات انہوں نے اپنے منصوبے کے طور پر اپنے حکیم کو بتائی وہ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہنے لگا، جی سلطان معظم، ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے، ہمیں 55 سالہ ایک آدمی کو بھیجنا چاہیے تاکہ وہ اپنی سمجھ بوجھ سے سارا معاملہ حل کر سکے اور ہمیں ساری رودات سے آگاہ کر دے۔ سلطان اپنے شاہی طبیب کی بات سن کر فوراً ہی اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے اور ان کو وہاں سے بھیج دیا، اور خود وزیر سے اس بارے میں بات کر کے ایک اپنا ہی سپاہی جس کی عمر 55 سال ہو چکی تھی اس کو دربار میں طلب کر لیا اور ساری باتیں اس کے گوش گزار کر کے مصر کے لیے روانہ کر دیا تاکہ وہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچ سکے۔ اس سپاہی کے ساتھ جس کی عمر 55 سال تھی، اس کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیس بدل کر اپنے خاص وزیر کو بھی بھیجا تاکہ اگر کوئی خرابی ہو جائے تو وہ معاملے کو سنبھال سکے، جبکہ وہ خود اپنے محل میں کافی سے زیادہ پریشان حال تھے۔ انہیں بار بار ایک ہی بات کا خیال آ رہا تھا کہ انہیں بھی ان لوگوں کے ساتھ مصر جانا چاہیے تھا، لیکن اگر وہ مصر چلے جاتے تو پیچھے سے دربار میں بہت مسائل پیدا ہو جاتے کیونکہ ان کا وزیر بھی دربار میں موجود نہیں تھا۔ اس وجہ سے سارے معاملات ان کو ہی سنبھالنے تھے۔ وہ 55 سالہ آدمی اس حسین ملکہ کے پاس پہنچ چکا تھا۔ وہاں جانے کے بعد وہ حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا
کیونکہ وہاں پر بہت سے مرد کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں حیرت ہو رہی تھی کہ جب سب لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ جو بھی اس ملکہ کے پاس جاتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، وہ اپنی مردانگی کھو دیتا ہے۔ دونوں نے ان مردوں کو وہاں کھڑا دیکھ ان کے نفس پر افسوس کیا تھا اور قدم بہ قدم چلتے ہوئے اس آدمی کے پاس آگے جو ایک ایک کر کے مردوں کو اندر بھیج رہا تھا۔ اس آدمی سے سارے معاملات کی کھوج ان کا وزیر نکال رہا تھا، لیکن جو بات اس پہرے دار نے ان دونوں کو بتائی تھی وہ ان کے ہوش اڑا گئی تھی۔ ملکہ کے حجرے کے باہر جو اتنے مردوں کی بھیڑ تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی مرد تھے جو ان کے ساتھ ہم بستری کر چکے تھے اور اپنی مردانگی کھو چکے تھے۔ یہ بات سن کر دونوں کے چہروں پر ہی حیرانگی آ گئی، لیکن وہ لوگ جلدی خود پر قابو پا گئے۔ وزیر نے اس پہرے دار کو یہ بات بتا دی تھی کہ وہ لوگ نئے ہیں اور بغداد سے آئے ہیں۔ یہ بات سن کر پہرے دار فوراً ہی اندر چلا گیا اور اندر موجود اس حسین ملکہ کو اس بارے میں اطلاع کر دی کہ بغداد سے 2 مرد آئے ہیں۔ اطلاع کرنے کی دیر تھی کہ فوراً ہی ان کے اس سپاہی کو اندر بلا لیا گیا جس کی عمر 55 سال تھی، جبکہ وزیر باہر ہی ٹھہر گیا۔ وہ باہر کھڑا ہو کر اس آدمی کا انتظار کرنے لگا۔ کافی وقت بیت گیا تھا لیکن وہ ابھی تک باہر نہیں آیا تھا۔ وزیر سمجھ چکا تھا کہ وہ آدمی بھی اس حسن کی ملکہ کو دیکھ کر اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ پایا ہوگا اور یقیناً اس کے حسن کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہوں گے، لیکن وزیر یہ سوچتے ہوئے یہ بات بھول چکا تھا کہ وہ آدمی کسی اور کا سپاہی نہیں بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا سپاہی ہے۔ تقریباً وزیر کو وہاں کھڑے ہوئے 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس پہرے دار کے پاس آیا جو اب کسی کو بھی اندر جانے نہیں دے رہا تھا۔ وزیر نے اس آدمی سے دریافت کیا کہ بھائی صاحب مزید کتنا انتظار کرنا پڑے گا؟ وہ آدمی کب باہر آئے گا؟ اس پہرے دار آدمی نے وزیر کو اوپر سے نیچے تک کئی بار دیکھا اور کہنے لگا تمہیں اس سے کیا مطلب ہے؟ تم ہو کون جو یہاں پر کھڑے ہو کر اس آدمی کا انتظار کر رہے ہو؟ اس پہرے دار کا لہجہ کاٹ دار تھا، جبکہ وزیر خاموشی کے ساتھ پیچھے ہو گیا تھا کیونکہ وہ لوگ اتنی جلدی لوگوں کو یہ ظاہر نہیں ہونے دے سکتے تھے کہ وہ لوگ کوئی عام نہیں بلکہ ایک سلطنت کا وزیر اور دوسرا اندر موجود سپاہی ہے۔ اس لیے وہ خاموشی سے پیچھے ہو گئے تھے کیونکہ انہیں ابھی تک سچائی کا سین بھی معلوم نہیں ہوا تھا۔ وقت اپنی رفتار کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا اور اندر گئے ہوئے اس آدمی کو تقریباً اب 2 گھنٹے ہونے والے تھے۔ اب وزیر کو بے چینی ہو رہی تھی کیونکہ اندر کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ انہوں نے اس پہرے دار کی جانب دیکھا اور اسے حکم دینے والے انداز میں کہا کہ اندر جاؤ اور میرے ساتھی کو باہر لے آؤ، ہمیں دیر ہو رہی ہے، ہم لوگ مسافر ہیں، ہمیں جانا ہوگا۔ اس پہرے دار نے ایک بار پھر وزیر کو جھٹکنا چاہا لیکن اس سے پہلے ہی بیس کے نیچے چھپی ہوئی تلوار وزیر نے باہر نکالی اور اس پہرے دار کی گردن پر رکھ دی اور آنکھیں نکالتے ہوئے کہنے لگے فوراً ہی اندر چلو۔ ان کا لہجہ یکدم تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ جو کافی دیر سے اپنی آواز تبدیل کر کے بات کر رہے تھے اب یکدم ہی ایک وزیر کی ٹون میں آ گئے تھے۔ وہ پہرے دار تلوار دیکھ کر یکدم ہی گھبرا گیا اور گھبراتے ہوئے وزیر کو اندر لے گیا۔ اندر جاتے ہی ان کا دماغ گھوم سا گیا کیونکہ اندر بہت گندی قسم کی شراب کی بو آ رہی تھی۔ ان سے وہاں کھڑا ہونا بھی محال ہو گیا تھا لیکن وہ وہاں سے پلٹ نہیں سکتے تھے کیونکہ اندر ان کا ایک ساتھی موجود تھا۔ وہ جلدی جلدی اپنی نظر گھما کر اپنے ساتھی کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک ہی ان کی نظر کونے پر پڑی۔ وہاں پر ان کا وہ ساتھی جس کی عمر 55 سال تھی وہ ادموئی حالت میں الٹے پڑے ہوئے تھے، جبکہ وہ حسن کی ملکہ دوسرے کونے میں اپنے چہرے کو میک اپ سے سجا رہی تھی۔ وزیر فوراً ہی گھبرا کر اپنے ساتھی کی جانب بڑھا اور اس کو جھنجھوڑ کر اٹھانے لگا۔ اس حسین ملکہ نے جب اس طریقے سے کسی اور مرد کو بھی اپنے حجرے میں آتا دیکھا تو وہ فوراً ہی ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوگی اور گرجتی ہوئی اپنے پہرے دار سے کہنے لگی یہ کون ہے اور اس طریقے سے یہاں کیوں آیا ہے؟ جبکہ وزیر نے فوراً ہی اس حسین ملکہ کو بندی بنا لیا اور اپنے ساتھی کو لے کر دربار کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ ان کے کچھ سپاہی بھی بھیس بدل کر آئے تھے جنہوں نے ان کا یہ سفر طے کرنے میں مدد کی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بے چینی کے ساتھ اپنے وزیر کی جانب سے کوئی پیغام آنے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا وزیر خود ہی آ جائے گا۔ پوری رعایا میں یہ بات آگ کی طرح پھیل چکی تھی کہ وزیر ان کے ساتھ گیا ہوا وہ ساتھی جو مصر کا ایک معاملہ حل کرنے گیا تھا وہ بہت بری حالت میں لوٹے ہیں اور ان کے ساتھ واپسی پر مصر میں موجود ایک قبیلے کی ملکہ ان لوگوں کے ساتھ بندی بنا کر لائی گئی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی نشست پر براجمان ہو کر ان لوگوں کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ وزیر اس ملکہ کو بندی بنا کر دربار میں لے آئے تھے اور بنا کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر ان کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وزیر کی جانب دیکھا اور ان سے دریافت کرنے لگے کہ ان کے ساتھ بھیجا ہوا وہ سپاہی کہاں ہے، جبکہ اس ملکہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ سلطنت کے بادشاہ کے سامنے مجرم کی طرح پیش ہے۔ اس کا دل بہت تیزی کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ انہیں بہت اچھے طریقے سے ساری چیزیں واضح کر چکے تھے
کہ جو خبر انہوں نے پھیلائی ہوئی تھی وہ سب غلط تھی، اس کے پیچھے بہت بڑا کوئی کام چل رہا تھا۔ وزیر نے ساری باتیں سلطان کے گوش گزار کر دی اور یہ بھی بتا دیا کہ ان کے ساتھ بھیجا ہوا وہ سپاہی طبیب خانے میں زیر علاج ہے۔ سلطان نے سر اس بات میں ہلایا اور نگاہیں اب اس ملکہ کی جانب کی جو وہاں سے بھاگنے پر تل رہی تھی۔ سلطان اپنی کڑک آواز میں اس سے دریافت کرنے لگے کہ یہ سب کیا ماجرا ہے اور یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ سارے ادب و آداب بھول چکی تھی۔ کیا وہ یہ بھول چکی تھی کہ اسلام کے کچھ اصول ہیں؟ جبکہ وہ لڑکی خوف سے اب تھر تھر کانپ رہی تھی۔ سلطان سمجھ چکے تھے کہ یہ کوئی کرپٹ عورت ہے۔ انہوں نے فوراً ہی اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ ان کی گردن پر تلوار رکھی جائے تاکہ یہ سارا سچ ہمارے سامنے اگل دے، اگر انہیں بتاتی تو سر در سے جدا کر دیا جائے۔ ان کا حکم فوراً ہی بجا لایا گیا اور ایک سپاہی نے ان کی گردن پر تلوار رکھ دی۔ بس سلطان کا حکم ملنا تھا اور تلوار کا چل جانا تھا، لیکن سلطان ابھی تک خاموش تھے کیونکہ وہ بہت گہری نگاہوں سے اس ملکہ کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں امید تھی کہ یہ عورت سب سچ ان کو بتا دے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ فوراً ہی ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم مجھے معاف کر دیں، جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میں وہ نہیں ہوں، میں کوئی ملکہ نہیں ہوں، میں کسی قبیلے کی ملکہ نہیں ہوں، بلکہ مجھے اسلام کے دشمن نے اس کام کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اس قبیلے کی ملکہ کو ان لوگوں نے ختم کر دیا اور اس کی جگہ مجھے قبیلے کی ملکہ بنا کر بھیجا گیا تاکہ میں لوگوں کو گمراہ کر سکوں اور ان لوگوں کو آہستہ آہستہ ختم کرتی جاؤں۔ میرا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے، میری وجہ سے کسی بھی مرد کی مردانگی نہیں گئی، بلکہ ان کی طرف سے دی گئی ایک مشروب کی وجہ سے یہ مردانگی چلی جاتی ہے۔ وہ لوگ جب میرے حجرے کے اندر آتے ہیں اور میرے حسن کی تعریف کرتے ہیں، اسی پل میں ان لوگوں کو ایک مشروب پلاتی ہوں اور اس کو پیتے ہی وہ لوگ ہاتھ سے بیگانہ ہو کر ایک کونے میں گر جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب انہیں ہوش آتا ہے تو وہ لوگ اپنی مردانگی کھو چکے ہوتے ہیں۔ یہ بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، اس سب سے ان لوگوں کو کیا حاصل ہونا ہے؟ وہ حیران تھے۔ یہ سب سننے کے بعد وہ عورت کہنے لگی، سلطان معظم اگر ہم ایسا کریں گے تو اسلام کے مردوں کی تعداد کم ہوتی چلی جائے گی اور لوگوں میں یہ بات پھیل جائے گی کہ مسلمان مرد ایک عورت کے پاس جا کر اپنی مردانگی کھو دیتے ہیں تو سارے جہاں میں مسلمانوں کا نام خراب ہو جائے گا، ان کی اکثریت کم ہو جائے گی اور اللہ کا نام لینے والے بھی بہت کم بچیں گے اور غیر مسلموں کی تعداد بڑھ جائے گی، ان کا نام ایک جہاں میں گونجے گا۔ جبکہ یہ باتیں سن کر سلطان کا غصے سے برا حال تھا۔ انہوں نے فوراً ہی اس عورت کو کال کوٹری میں بند کر دیا اور اس معلوم شخص کا پتہ معلوم کر کے وہ اپنا لشکر تیار کر کے ان پر حملہ آور ہو چکے تھے۔ وہ ایسی سوچ رکھنے والی پوری قوم کو ہی ختم کر دینے والے تھے، کیونکہ جو شخص یہ سوچے کہ اسلام کی اکثریت کم ہوگی، اللہ کا نام لینے والے ختم ہو جائیں گے، تو وہ ایسے انسانوں کو ہی ختم کر دینا چاہتے تھے۔ ان کا لشکر کافی تعداد میں تھا، جبکہ ان لوگوں کو اس بات کا بالکل علم نہ تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان پر حملہ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے بنا کسی کو بھی موقع دیے بغیر پوری قوم کو ہی نیست و نابود کر دیا اور اپنی فتح کا جھنڈا اس سرزمین پر لہرا کر آئے تھے جہاں سے یہ بات نکلی تھی کہ مسلمانوں کی اکثریت کم ہو جائے گی اور اللہ کا نام لینے والے کم ہوتے چلے جائیں گے۔ انہوں نے یہ کر کے واضح کیا تھا کہ مسلمانوں کی اکثریت اگر کم ہو بھی گئی تو اللہ کا نام لینے والے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر بار بنائی ہوئی کہانیوں کے پیچھے بھی بہت سے راز چھپے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان رازوں کو کھوجنے کی کوشش کریں تو سچائی ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، لیکن اگر ہم اندھا دھند انہی باتوں پر یقین کر کے آگے بڑھتے چلے جائیں تو ہمارا اس میں نقصان ہو جاتا ہے۔ روزانہ ایسی ہی سبق آموز کہانیوں اور واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئکن پر بھی کلک کر لیجیے گا تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔